यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम लूका की इंजिल को ख़त्म करे थे। आज से हम गिनती की किताब पे गौर करेंगे। हम गिनती के किताब में देखते हैं कि बनी इसराइल कोहे सिंध से कादेश बर्निया के तरफ रवाना होते हैं। कादेश बर्निया में नाकामयाब होने के बाद इसराइलियाँ बियाबान में घूमने लगे जब तक कि वो पहली नस्ल ख़त्म नहीं हो गई। इसराइलियों का जो है बियाबान में घूमना उनके लिए बड़ी मुसीबत और तकलीफ की बात थी। गिनती के किताब का जो मजमून है वो है मुसाफिरों की तरक्की। या हम ये देखते हैं कि खुदा के मुसाफिर कैसा चलते थे, फिरते थे, काम करते थे, थक जाते थे, गवाही देते थे और खुदा की इबादत करते थे। दुनिया में जो खुदा के मुसाफिर हैं, गिनती की किताब उनके हाथ की किताब है। यानी कि खुदा के मुसाफिर हमेशा ये किताब को अपने हाथ में रख सकते हैं। आज हमको ये किताब से मदद मिलती है। जो सबक इसराइलियों को सीखना था, वो सबक आपको और मेरे को सीखना है। इसलिए खुदा ये किताब को अपने कलाम में शामिल करा। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 15 और आयत 4 में लिखा हुआ है, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, ताकि सब्र से और किताब मुक़द्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। यह होगा अगर हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत बाब 10 और उसकी आयत 11 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़ई हुई और हम आखिरी ज़माने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गईं। यह होगा अगर हम इब्रानियों का खत बाब 11 और उसकी आयत 13 देखेंगे तो लिखा हुआ है, ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीज़ें ना पाएं, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। यह होगा अगर हम पतरस का पहला आम खत बाब 2 और आयत 11 देखेंगे तो लिखा हुआ है, ए प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उस जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। यह होगा अगर हम यूहन्ना की इंजिल बाब 17 और उसकी आयत 14 से 15 में देखेंगे तो मसीह खुदा बाप से दुआ करते हैं, मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया की नहीं। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। ये होगा ये किताब के यानी कि गिनती के किताब के लिखने वाले जो हैं वो हैं हजरत मूसा। मूसा 5 किताबें लिखें। पहली किताब है पैदाइश, दूसरी किताब है खुरूज, तीसरी किताब है अहबार, चौथी किताब है गिनती और पांचवी और आखिरी किताब है इस्तिस्ना। खुदा के कलाम में जो ये 5 किताबों का जिक्र है वो शरीयत के किताबों के हैसियत से है। यानी कि ये 5 किताबें खुदा के कलाम में शरीयत के हैसियत से पहचानी जाती हैं। हालांकि मूसा की जो इख्तियार ये 5 किताबों पे है उस पे सवाल उठाया गया है, मगर यीशु मसीह पे ईमान रखने वाले बिना शक के मूसा के इख्तियारात को पूरी तरह से कबूल करते हैं। यानी कि यीशु मसीह पे ईमान रखने वाले बिना शक ये बात मानते हैं कि ये 5 किताबें मूसा के जरिए से लिखी गई हैं। ये होगा अब हम ये किताब पे और थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमको एक दिलचस्पी की बात मालूम होगी। अगर हम गौर करेंगे तो दिलचस्पी की बात ये मालूम होगी कि जो फासला कोहे सिन और कादेश बर्निया के बीच में था वो तकरीबन 150 से 200 मील का फासला था। और इस्तिस्ना की किताब बाब 1 और आयत 2 बताती है कि ये सफ़र 11 दिन का था, मगर इसराइलियाँ खबरोत पे 30 दिन बिताए।
ان لگا 40 برس بیابان میں سفر کرے، جبکہ صرف 40 دن سفر کرنا تھا، کیونکہ ان لگا وہ زمین پہ جانے سے انکار کرے جو زمین خدا ان کو دینا چاہتا تھا۔ اسرائیل کے جاسوس آ کے اسرائیلیوں میں ایسی بری خبر دیے کہ اسرائیلیوں کا دل پگھل گیا۔ ان لوگاں وہ زمین پہ جانے سے ڈر گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کو بیابان میں 40 برس گھومنا پڑا۔ ان لوگاں قادس برنیا سے ایک قدم بھی آگے بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ اتنے سال گھومنے کے بعد پھر سے ان لوگاں قادس برنیا کو آ گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، پہلے باب میں جو اسرائیلیوں کی گنتی ہوئی اور باب 26 میں جو اسرائیلیوں کی گنتی ہوئی، یہ دونوں گنتیوں کے بیچ میں ایک روحانی اتحاد دیکھتے ہیں۔ اسرائیلیوں کا جو سفر تھا وہ 38 برس 10 مہینے کا تھا، اور ہم اس میں ایک روحانی اتحاد دیکھتے ہیں۔ اگر ہم یہ دو گنتیوں کو ہمارے سامنے رکھ کے دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اسرائیلیوں کی تعداد کم ہو گئی، ان کی تعداد بڑھنے کے بجائے کم ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگاں خدا کے حکم پہ عمل نہیں کرے۔ اگر ہم گنتی کی کتاب باب 1 اور اس کی آیت 46 دیکھیں گے تو جو گنتی ہم کو ملیں گی وہ ہے 6,03,550۔ لیکن اگر ہم باب 26 اور اس کی آیت 51 دیکھیں گے تو جو گنتی ہوئی وہ ہے 6,01,730۔ تو یہاں جو تعداد کی کمی ہوئی وہ ہے 1,820۔ اب آپ سوچ سکتے کہ یہ لوگ کتنا گھٹ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خدا کے نافرمان تھے، یعنی کہ خدا کے حکموں پہ عمل نہیں کرے۔ اس کے علاوہ اگر ہم گنتی کے کتاب میں دیکھیں گے تو ہم کو 3 مثالیں ملیں گے جس کے ذریعے سے ہم کو یہ کتاب پہ غور کرنے کے لیے مدد ملیں گی۔ اس میں سے ہم کو 2 مثالیں مسکن اور جس طریقے سے اسرائیلیاں مسکن کے اطراف اپنے ڈیرے لگائے بتاتی ہے، اور تیسرا مثال جو ہم کو بتایا ہے وہ ہے اسرائیلیوں کے سفر کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسا ایک صحیح طریقے سے ان لوگاں سفر کرے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ایک ایسی بھیڑ تھی ہوں گی کہ بوران پھر رہی تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی بھیڑ ایسے حساب کتاب سے نہیں چلی ہوں گی جیسا اسرائیلیاں چلے۔ جیسا ہم یہ کتاب پہ غور کریں گے، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ حیرت کریں گے کہ کیسا خدا اسرائیلیوں کو بیابان میں لے کے چلا۔ میرے دوست، انہیں خدا ہے، یاد رکھو۔ پیارے بھائی بہن، یہ خدا کا طریقہ ہے کام کرنے کا۔ خدا جو ہے حساب کتاب سے کام کرتا ہے۔ انہیں کلیسیا کو بولا ہے ساری باتیں شائستگی اور خریدنے کے ساتھ عمل میں آئیں۔ میرے بھائی، انہیں وہ خدا ہے جو ایک طریقے سے کام کرتا ہے۔ کیا آپ کبھی گلاب کے پھول کو توڑ کے اس میں کبھی جھانک کے دیکھے کیا؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ انہیں گلاب کے پھول کو ایک طریقے سے بنایا ہے؟ کیا آپ کبھی یہ بات پہ غور کرے ہیں کیا کہ انہیں جھاڑ کا نقشہ کیسا دیا ہے؟ کیا آپ کبھی یہ بات پہ غور کرے ہیں کیا کہ خدا کتنی اچھی طریقے سے پھلوں کو اور پھولوں کو جھاڑ پہ لگا ہے؟ کیا آپ کبھی یہ کائنات پہ غور کرے ہیں کیا کہ کتنی اچھی طریقے سے خدا یہ کائنات کو بنا ہے؟ میرے دوست، چیزیں ادھر ادھر نہیں اڑ رہی ہے، بلکہ خدا ہر ایک چیز کو اچھی طریقے سے اپنی اپنی جگہ پہ رکھا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم ایک زبردست کائنات میں رہتے ہیں، یاد رکھو، جو خدا کے طاقت اور قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ زبور لکھنے والے لکھتے ہیں، احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ میرے بھائی، جو بے وقوفہ ہیں وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، مگر یہ کائنات صاف صاف یہ پیغام دیتی ہے کہ خدا ہے،
اور صرف خدا اس کو بنا ہے۔ کائنات خود ظاہر کرتی ہے کہ خدا کائنات کو بنا ہے۔ یہ کائنات یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایک روحانی ہستی ہے جو اس کو اپنے قابو میں رکھتی ہے۔ تو میرے دوست، اب ہم گنتی کی کتاب کو شروع کریں گے اور پڑھیں گے باب 1 اور اس کی آیت 1 سے 3۔ لکھا ہوا ہے، بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے دوسرے برس کے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو سینا کے بیابان میں خداوند نے خیمہ اجتماع میں موسیٰ سے کہا کہ تم ایک ایک مرد کا نام لے کر گنو اور ان کے ناموں کی تعداد سے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کی مرد و شماری کا حساب ان کے قبیلوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق کرو۔ 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہوں، ان سبوں کے الگ الگ دلوں کو تو اور ہارون دونوں مل کر گن ڈالو۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا بیابان میں موسیٰ سے بات کرا، مگر انہیں خیمہ اجتماع میں سے بات کرا۔ خیمہ اجتماع جو ہے بیابان میں تھا، اور آج کلیسیا دنیا میں ہے۔ میرے دوست، یسوع مسیح خدا باپ سے دعا کرنے لگے، جہاں یوحنا کی انجیل باب 17 اور آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ تو کلیسیا جو ہے دنیا میں ہے، خدا جو ہے خیمہ اجتماع میں سے بات کرا۔ خدا کی جو عمارت آج ہے وہ خون اور گوشت سے بنی ہوئی ہے۔ سچے ایمان رکھنے والے جو ہیں خدا کی عمارت ہیں، جن کے اکٹھا ہونے سے کلیسیا بنتی ہے۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیوں پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتی جاتی ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو، تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ کلیسیا لوگوں سے بنی ہوئی ہے، اور افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے، جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اور ایک چیز یہاں ہم کو یہ غور کرنے کی ہے کہ بنی اسرائیل کو گننا ہے، اور ان لوگوں کو اس لیے گنے جانا ہے کہ ایک فوج بنے۔ ہم کو یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ فوج کا بننا جنگ کے لیے ہوتا ہے۔ مصر میں غلام کے حیثیت سے رہنے کے وجہ سے خدا ان لوگوں کے لیے لڑا۔ خدا ان لوگوں کو لڑو بول کے نہیں بولا، بلکہ خدا ان لوگوں کے لیے لڑا۔ اور اب جب ان کو مصر کے باہر بیابان میں لایا گیا ہے، تو اسرائیلیوں کو اپنے دشمنوں سے لڑنا ہے، اور ان کے دشمن ان کا انتظار کر رہے ہیں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ اور میں جو ایمان رکھتے ہیں، یہ دنیا میں ہمارے بھی دشمناں ہیں، اور یہ دشمن ایک حقیقت ہے۔ یا پھر سے میں آپ لوگوں کا توجہ افسیوں کے خط پہ لے کے جانا چاہوں گا، جہاں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم آج یہ جنگ کیسا کرنا چاہیں گے یا کیسا کرنا چاہیے۔ یہ خط میں لکھا ہوا ہے، خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا اپنے فضل کے ذریعے سے
نجات دیا۔ یسوع مسیح کے پاک خون بہانے کے ذریعے سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرا، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایسے دنیا میں ہماری زندگی گزاریں جس میں بدکاری بھری ہوئی ہے۔ جیسا اسرائیلیاں باہر بیابان میں تھے، ہم بھی یہ دنیا کے بیابان میں ہیں جو کہ گناہ میں بھری ہوئی ہے۔ حالانکہ خدا اپنے فضل کے ذریعے سے ہم کو نجات دیا ہے، مگر ہم کو ایک دشمن سے لڑنا ہے۔ تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہوا ہے، پولس رسول تیموتھیوس کو لکھتے ہیں، مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کے طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ پھر سے انہوں تیموتھیوس کو لکھتے ہیں، ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ پہلی دفعہ ہے جو اسرائیلیاں جنگ کے آواز کو سنتے ہیں۔ ہم یہ کتاب میں ہم صرف جنگ اور نرسنگے پھونکے جانے وغیرہ وغیرہ دیکھیں گے، اور آپ اور میں آج بھی ایسی جنگ بھری دنیا میں جی رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں چند لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک آدمی کو بس یہ کرنا ہے کہ امن کا اقرار کرنا اور امن ہو جائے گا۔ ان لوگ جنگ کرنے کے بارے میں نہیں بلکہ امن کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں، مگر جب امن اور چین کرنے کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو امن اور چین کرنے کے بارے میں وہ بات نہیں کرتے ہیں بلکہ لڑائی جھگڑوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو امن اور چین کے بارے میں بالکل نہیں معلوم ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم ایک بڑی اور بدکار دنیا میں جی رہے ہیں اور ہمارے اطراف بدکار لوگاں بسے ہوئے ہیں، اور ہم کو پسند آئے یا نہ آئے جھگڑے فساداں ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خراب بات ہے میرے دوست۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، اور ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی جو اپنے آبائی خاندانوں کا سردار ہے تمہارے ساتھ ہو۔ میرے بھائی، جس طریقے سے یہ کتاب یہ گنتی سے شروع ہوتی ہے، پڑھنے میں تو کوئی خاص نہیں لگتا۔ کوئی یہ سوچے گا کہ یہاں 54 آیتیں ہیں جو بے ضرورت ہیں اور پڑھنے میں بھی کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوتی ہے، مگر ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ خدا کے لیے ایسی بات نہیں ہے۔ یہ 54 آیتیں خدا کے نظروں میں خاص ہیں۔ اگر ہم اس کی سچائی پہ غور کریں گے تو ہم کو یہ 54 کے 54 آیتیں زبردست معلوم ہوں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھنا ہے کہ خدا ہر ایک انسان میں دلچسپی لیتا ہے۔ موسیٰ اور ہارون کو گنتی کرنا تھا اور ہر قبیلے کا سردار ان کے ساتھ ہونا تھا۔ یہ سرداروں کے نامہ جو ہے یہاں دیے گئے ہیں، جن کو پڑھنا ہمارے لیے مشکل کی بات ہے، مگر یہ نامہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہر ایک نام خدا کے نظروں میں خاص مطلب رکھتا ہے، یعنی کہ ہر ایک نام معنی رکھتے ہیں۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، اور جو آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے ان کے نام یہ ہیں، روبن کے قبیلے سے الیسور بن شدیور۔ اگر ہم یہ آیت پہ غور کریں گے تو ہم کو پڑھنے میں کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوتی یا زبردست معلوم نہیں ہوتا، مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ روبن جو ہیں حضرت یعقوب کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور ان کو بازو رکھ دیا گیا۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب باب 49 اور اس کی آیت 3 اور 4 پڑھیں گے تو ہم کو روبن کے بارے میں معلوم ہوگا، جہاں یعقوب بولتے ہیں، اے روبن، تو میرا پہلوتا تھا، میری قوت اور میری شہزوری کا پہلا پھل ہے، تو میرے روپ کی اور میری طاقت کی شان ہے، تو پانی کی طرح بے ثبات ہے، اس لیے تجھے فضیلت نہیں ملے گی، کیونکہ تو اپنے باپ کے بستر پر چڑھا، تو نے اسے نجیس کیا، روبن میرا بچھونے پر چڑھ گیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جو آدمی یہ قبیلے سے چنے جاتے ہیں تو بالکل الگ ہونا چاہیے، اور وہ آدمی تھا
इलिसूर बिन शद्यूर। इलिसूर का मतलब है मेरा खुदा चट्टान है, और शद्यूर का मतलब है खादिर मुतलक, आग है। प्यारे भाई बहन, ये आदमी इलिसूर, जिसका मतलब है मेरा खुदा चट्टान है, एक ऐसे कबीले का है जो पानी की तरह उछलता है। मगर ये आदमी इलिसूर ये जरूर जानता है कि वो चट्टान कौन है। बोलने का मतलब ये है कि इलिसूर ये चट्टान को जानता है जो लड़खड़ाता नहीं है। मेरे भाई, ये आदमी इलिसूर ये बात को जानता था। उन्हें ये बात को जानता था कि थके मांदों के जमीन पे भी खुदा एक चट्टान है। मेरे दोस्त, ये चट्टान हमारी बुनियाद है जिस पे हम आराम ले सकते। मेरे भाई, ये मालूम करना एक जबरदस्त बात है कि आप एक लड़खड़ाते हुए इंसान रहेंगे और एक लड़खड़ाते हुए घराने से पैदा हुए होंगे। मगर एक बात आप याद रखो कि एक चट्टान आपके लिए है। मेरा खुदा चट्टान है। तो प्यारे भाई बहन, या हम कलाम को ख़त्म करेंगे और आते से वक्त हम फिर से कलाम में आगे बढ़ेंगे। मगर ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। मेरा सवाल यह है कि क्या आपका रिश्ता खुदा के साथ ज़ाती तौर से है क्या? खुदा चाहता है कि हम उसके साथ ज़ाती तौर से रिश्ता कायम करना, और ये उस वक्त हो सकता है जब हम खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु मसीह पे ईमान लाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे गुनाहों की पूरी कीमत चुकाए सलीब पे अपनी जान देके। आज उन्होंने जिंदा हैं और खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं। तो मेरे भाई, क्या आप यीशु मसीह के जरिए से खुदा के साथ ज़ाती तौर से रिश्ता कायम करके खुदा के तरफ से हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहेंगे क्या? मर्जी आपकी है और फैसला आपका है। खुदा हम सबको आज के कलाम के जरिए से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।